अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। कराची में 80, 85, 86 के दौरान एक साहब आए। कराची क्या बल्कि शाह फैसल के अदबी मंजरनामे में उनकी आमद हुई और उनकी आमद चौंका देने वाली थी। वो बांग्लादेश से चले गए थे भारत, और फिर भारत में 3-4 साल उन्होंने एक जगह गुजारे और फिर वो वहाँ से घूमते घामते कराची आ गए और कराची में शाह फैसल में मुकीम हो गए। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके एक बड़े भाई यहाँ एक मारूफ सहाफ़ी थे और शायर थे, उनका नाम था खुर्शीद अहमद। बड़े नफीस आदमी खुर्शीद अहमद डेली न्यूज़ में काम करते थे, अंग्रेज़ी सहाफ़त से वाबस्ता थे। जंग उनका आना जाना रहता था, ख़ास तौर पर मैगज़ीन में उनके बहुत सारे दोस्त थे और हर 2-4 रोज़ में वो आते थे, मुझसे भी मुलाकातें रहती थी। बहुत खलीक़ आदमी थे, बहुत नरम मिजाज आदमी थे, कम गो थे। अपनी शायरी वगैरह सुनाते नहीं थे वो, लेकिन ये था कि वो लिखते थे मुस्तकिल। ये उनके छोटे भाई थे जो आए थे और उनका नाम था महबूब शैदाई। और महबूब शैदाई अपने भाई के बिल्कुल बरखिलाफ़ बहुत ज़्यादा जज्बाती भी थे और अच्छे सेहतमंद भी थे और उम्र में भी उनसे कम थे। यकीनन 40 और 45 के पेठे में होंगे और बड़े पुरजोश अंदाज में पढ़ते थे शेर और मुशायरा पढ़ना जानते थे। तो उनकी आमद से बहुत सारे लोग परेशान भी हुए जो मुस्तहकम होकर बैठे हुए थे शाह फैसल कॉलोनी में, कुछ उस्ताद बनकर बैठे हुए थे। तो एक ज़ाहिर है कि जब एक मजबूत आदमी आता है एक ख़ास मुस्तहकम सूरत हाल में, तो एक अथल पथल तो होती है और फिर आने वाला कुछ अपनी जगह बनाता है, कुछ लोगों को इधर करता है उधर करता है और कुछ लोग ख़ुद से जगह छोड़ देते हैं। तो महबूब शैदाई के साथ भी ये हुआ कि थोड़ा उनको भी एक उससे गुज़रना पड़ा रद्द कबूल से, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी जगह बना ली। एक मुझे वाक़या याद है क्योंकि बज़्म ख़याल के ज़माने मुशायरे होते थे शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में, और फिर कुछ मुशायरे बज़्म ख़याल के ज़ेरे एहतमाम ही शाह फैसल कॉलोनी से बाहर निकल कर भी होने लगे, चूँकि लोग जो बाहर से आते थे बज़्म ख़याल के मुशायरों में, फिर वो भी अपने अपने इलाक़ों में कभी कभी वो मुशायरे करने लगे बज़्म ख़याल के ज़ेरे एहतमाम ही। तो एक ऐसा ही मुशायरा बज़्म ख़याल का शाह फैसल कॉलोनी से बाहर हो रहा था और 40-50 के करीब लोग थे जिसमें ज़्यादातर शायर थे और शाह फैसल के अहम लिखने वाले शोरा उस मुशायरे में मौजूद थे। मैं भी वहाँ मौजूद था और एक साहब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी गज़ल ख़त्म की तो एक और साहब अचानक खड़े हुए और उन्होंने डांट कर कहा कि ये आप किसकी गज़ल पढ़ रहे थे? जो गज़ल पढ़ रहे थे वो भी एक ज़माने के बहुत दबंग किस्म के एक साहब थे और बड़ा उनका एक ठस्सा था, मुंतज़िम भी थे मुशायरों के और वो भी बिहार के ही थे। तो अब तो मरहूम हो गए हैं वो, अब मरहूम तो महबूब शैदाई भी हो गए। तो वो एक पैनिक हो गया पूरा मुशायरा, क्योंकि इम्तियाज़ सागर से ये बात कहना और उनकी गज़ल सुनाने के बाद कि ये तुम किसकी गज़ल सुना रहे थे, और लोग चौंक गए, मुशायरा रुक गया, एक ड्रामा पैदा हो गया, सस्पेंस पैदा हो गया। और ये जो साहब थे ये थे महबूब शैदाई, जिन्होंने खड़े होकर ललकारा इम्तियाज़ सागर को कि इम्तियाज़ सागर तुम ये किसकी गज़ल पढ़ रहे थे? इम्तियाज़ सागर एक लम्हे को तो सटपटाए और फिर वो चुप हुए, फिर वो कुछ शर्मिंदा से नज़र आए। तो महबूब शैदाई ने कहा, मैं बताता हूँ तुम किसकी गज़ल पढ़ रहे थे। ये गज़ल 5 हफ्ते पहले अखबार जहाँ में शाया हुई और ये गज़ल किसी और की नहीं, मेरी गज़ल है, महबूब शैदाई की। और तुम एक चोर शायर हो, तुम ये गज़ल पढ़ रहे थे और जगह भी पढ़ते रहे हो। मैं आज छुप कर बैठा हुआ था और देख रहा था और सोच रहा था कि तुम आज कौन सी गज़ल पढ़ोगे,
اور اتفاق سے تم نے میری ہی غزل پڑھ دی جو تم کچھ مشاعروں میں اور بھی پڑھ چکے ہو۔ خیر امتیاز ساغر نے بعد میں یہ عذر پیش کیا کہ یہ ہو جاتا ہے کبھی بعض اوقات آمد کی کیفیت میں نے یہ غزل ایک ہی نشست میں کہہ دی، اور مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ محبوب شیدائی کی غزل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی غزل میرے حافظے میں کہیں رہ گئی ہو، میں نے پڑھی ہو یا سنی ہو، تو امتیاز ساغر کو یہ نمبر دینے پڑیں گے، اس لیے کہ وہ ایک بہرحال بہت اچھے شاعر تھے، اور یہ پہلا ہی واقعہ تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوا، اور یہ بہار کے دونوں شاعر تھے، اور پھر چشمکیں ظاہر ہے کہ بہار کے لوگوں میں بھی چلتی ہیں، بہار کے سے باہر لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی چلتی ہیں، تو بہار کا ایک اپنا الگ گروپ بھی ہمیشہ بنتا رہا کراچی میں، اور جگہوں پر بھی بنتا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں، تو وہ پھر آپس میں مل جاتے تھے اور ایک گروپ بنا لیتے تھے، وہ چاہے فکشن کے لوگ ہوں چاہے شاعری کے لوگ ہوں، اور پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتیاں میں دیکھتا رہا کہ ہوتی رہیں۔ تو محبوب شیدائی کے بارے میں شاہد اقبال شاہد ہمارے شاعر ہیں، خود شاہ فیصل میں رہے، اچھے شاعر ہیں، ڈاک کے محکمے سے وابستہ رہے، ایک بڑی پوسٹ پر رہے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، بیچ میں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا لیکن اب ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے بہت دیر بات کی ابھی ایک آدھ روز پہلے ہی، اور محبوب شیدائی کے حوالے سے اور خورشید احمر کے حوالے سے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور ان پر گفتگو کروں گا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان پر گفتگو کروں۔ میں نے ان سے کہا شاہد اقبال شاہد سے کہ میری دونوں لوگوں سے ملاقات رہی ہے، دونوں بھائیوں سے ملاقات رہی ہے، اور میں دونوں کو پسند کرتا رہا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بھی آپ کو بہت پسند کرتے رہے۔ تو یہ محبتیں تھیں۔ بہرحال محبوب شیدائی سے تو ظاہر ہے کہ بہت ایک بہت زیادہ قربتیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مشاعروں میں اچھی ملاقاتیں رہیں، اور وہ بہت کم لوگوں کو مانتے تھے محبوب شیدائی، ایک خاص مزاج تھا ان کا، تو مجھ سے ایک بہرحال ان کی ایک محبت تھی، وہ اس کا برملا اظہار بھی کر دیتے تھے، میں بھی اظہار کرتا تھا، وہ شاعر اچھے تھے۔ وہ شاہد اقبال شاہد نے محبوب شیدائی کی شادی کا واقعہ بیان کیا، اور ایک ان کی جاب کا واقعہ بیان کیا۔ میں دونوں واقعے بیان کرتا ہوں۔ پہلے شادی، تو وہ یہ تھا کہ محبوب شیدائی کی شادی ظاہر 45 برس سے عمر زیادہ ہو گئی تھی، تنہا رہتے تھے، تو شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہو نہیں پا رہی تھی، تو ایک جگہ وہ لے کر گئے شاہد اقبال شاہد کو، اور یہ کہہ کر لے گئے کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے وہاں، بس آپ بیٹھے رہیے گا، جو گفتگو کرنی ہوگی وہ میں کروں گا، لڑکی کو بھی دیکھیں گے آپ تو بھی کوئی رائے وہاں نہیں دیں گے، جو بھی ہوگا وہ رائے بھی میں ہی دوں گا۔ تو وہ ایک جگہ گئے گلشن اقبال میں، اور ایک اچھی فیملی تھی، لیکن جو لڑکی تھی اس کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ 35 سے کچھ اوپر کی ہوگی، اور تھوڑی فربا اندام تھی، تو اس وجہ سے شاید شادی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان کی خاطر تواضع کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے لڑکی کے والد نے چلتے ہوئے پوچھا کہ بھئی آپ آئے دونوں، آپ نے ہماری صاحبزادی کو دیکھا، جو چائے پلانے کے لیے ہی وہاں آئیں اور واپس چلی گئیں، اور بقول شاہد اقبال شاہد کے کہ ان کی آنکھوں میں بہت ایک مایوسی سی تھی خاتون کی، کیونکہ ظاہر ہے بار بار وہ اس مرحلے سے گزرتی ہوں گی، اور بار بار یہ سنتی ہوں گی کہ انہیں مسترد کر دیا گیا۔ تو جب ان کے والد نے بہت ہی اداس لہجے میں یہ بات پوچھی محبوب شیدائی سے، تو محبوب شیدائی نے کہا کہ بالکل جو آپ بات پوچھ رہے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو بقول شاہد اقبال شاہد کے کہ وہ ساری فیملی بہت خوش ہو گئی، اور ان کے والد تو بالکل نچھاور ہو گئے، اور انہوں نے بچوں سے کہا بھئی ان کے لیے ہار لاؤ، اور یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے بندہ ہے یہ، اور بہت اچھا ہے، شریف ہے، محبتی ہے، اور پھر وہ اس طرح آگے چل کے محبوب شیدائی نے کہا کہ بہت سادگی سے میں چاہتا ہوں کہ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اور پھر وہ شادی ہوئی، اور محبوب شیدائی کی اس شادی سے 4 بچے ہوئے، شاید 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور کچھ مشکلات کا شکار بھی بقول شاہد اقبال شاہد وہ شادی رہی، 10-12 سال وہ شادی چلی، چونکہ محبوب شیدائی کا مزاج بہت ذرا سا وہ مزاج کے بہت تیز تھے،
غسیل قسم کے آدمی تھے. ایک واقعہ اور انہوں نے بیان کیا شاہد اقبال شاہد نے, جو ملازمت کے لیے وہ ڈیفینس گئے اور اردو لیکچرر کے لیے وہ ایک جاب تھی, اور وہ شیروانی پہنی انہوں نے, جنا کیپ لگایا اور ایک چھوٹا سا بکسہ ان کے ساتھ تھا. تو ڈیفینس کے کسی کالج میں جب وہ انٹرویو کے لیے پہنچے تو اور بہت ساری خواتین بھی وہاں موجود تھی اور لوگ بھی تھے, اور ان کو دیکھ کر ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے. لیکن جو انٹرویو کرنے والے صاحب تھے وہ کوئی کرنل وغیرہ تھے ریٹائرڈ, اور ان کے چہرے پر ایک زخم بھی تھا, اور غالباً ان کی پوسٹنگ جو ہے بنگلہ دیش میں بھی رہی ہوگی. تو انہوں نے جب محبوب شیدائی کو دیکھا اور ابتدائی تعارف ہوا تو انہوں نے باقی لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور پھر ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ. تو محبوب شیدائی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, سب بنگلہ دیش میں رہ گئیں کیونکہ میں بامشکل تمام جان بچا کر ہی بھاگ سکا وہاں سے. اور صرف ایک بکسے میں انہوں نے کہا کہ میں بکسہ کھول کے دکھاتا ہوں, اور اس میں کچھ کٹنگس وغیرہ تھیں اخبارات کی. انہوں نے کہا صرف میں یہ لے کے آ سکا, اس میں جو میری شاعری ہے, میری شاعرانہ حیثیت ہے, اور جو میری تعلیم ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں موجود, یہ دیکھ لیجئے. تو ان صاحب نے کہا, جو کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ, انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا, اور آپ یہاں ملازمت کریں گے, آپ مجھے پسند آئے ہیں, آپ یقیناً بچوں کو بہت اچھی طرح پڑھائیں گے, آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے, اور آپ کیونکہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے محبوب شیدائی. محبوب شیدائی صاحب کے کوئی کلام میں نے سرچ کیا, مجھے نہیں مل سکا, اور شاہد اقبال شاہد کی جو خواہش تھی کہ میں ان پر گفتگو کروں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروں, تو میری طرف سے بہت دعائیں ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے بھائی خورشید احمر کے لیے بھی. آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا محبوب شیدائی کی مغفرت کے لیے, خورشید احمر کی مغفرت کے لیے, اور ایسے تمام احباب جو ہمارے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجئے گا. اور محبوب شیدائی کا کوئی کلام اگر آپ کے پاس ہو, آپ کی دسترس میں ہو, آپ کی نظر سے گزرے, تو ضرور مجھ تک پہنچائیے گا. میں ان پر پھر ایک الگ سے پروگرام بھی کروں گا. بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.